फरहान भी आप इस्तिखारा करते हैं हमारे और लिए? आपको कैसे मालूम है कि जिस बुजुर्ग शख्स ने, ठीक है जाहिर है वो सूफी होंगे, किया है वही एक्यूरेट, और उसकी ऊपर आपने अपनी जिंदगी का फैसला कर दिया, चाहे वो बहुत बेहतरीन था। ये भी तो एक डाउट आ जाता था कि आपने किसी के ख्वाब के अंदर आए हुए सिग्नल को अपनी जिंदगी में डाल दिया। मेरा ख्याल है जरा ये फरहान भाई बता को भी दें। मौका औज़ु देते बिल्लाहि मिनश Please शैतानिर बताइए। रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। देखें, कुछ चीज़ें हैं जो समझने के लिए बहुत ज़रूरी हैं इस्तिखारे में। पहले है आपका अपना नज़रिया, आपकी मुशावरत, ठीक है। जैसे कि कुरान में हुक्म है, आयत की तिलावत भी की अज़हर भाई ने। और ये मुशावरत कोई बुरी चीज़ नहीं है, रसूल खुदा ने मुशावरत करके जंगें लड़ी हैं, मसलन जिसमें एक जंग खंदक, जंग अहज़ाब, पूरी सूरह अहज़ाब उतरी उस पर। तो मुशावरत कोई बुरी चीज़ नहीं है। और मौला अली फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स सिर्फ़ अपनी ही अकल पे भरोसा करता है तो वो नुकसान उठाता है, और जब वो दूसरों से मशवरा करता है तो उनकी अकल से भी फ़ायदा उठाता है। यानी मुशावरत इतनी है। अब इस्तिखारे की ज़रूरत कहाँ पड़ती है? इस्तिखारे की ज़रूरत वहाँ पड़ती है जब आप किसी एक तरफ फैसला ना कर सकें, आपका जहन तज़ब्ज़ब का शिकार हो या आपका दिल उस मामले को लेकर मुतमईन ना हो, ठीक है। तब आप इस्तिखारा करते हैं। और मौला अली ही फरमाते हैं, और इमाम सादिक का भी ये फरमान है कि जो अल्लाह से इस्तिखारा या मशवरा करता है वो कभी गुमराह नहीं होता, कभी जलील नहीं होता, कभी रुसवा नहीं होता और कभी परेशान नहीं होता, क्योंकि अल्लाह बेहतर मशवरा देने वाला, बेहतर मददगार। अब जब आप किसी एक मसले पर आपने अपनी अकल का सारे घोड़े दौड़ा लिए, आपने अहबाब से मुशावरत कर ली, लेकिन आपका दिल परेशान है कि ये करूं ना करूं, ये अमल अच्छा है या बुरा है, तब आप इस्तिखारा करें। लेकिन ये नहीं है कि अगर आपने पहले फैसला कर लिया, फैसला करने के बाद आप इस्तिखारा कर रहे हैं और इस्तिखारा ना में आ रहा और फिर आप दे दबादब इस्तिखारे पे इस्तिखारा, इस्तिखारे पे इस्तिखारा, ये जायज़ नहीं है। इस्तिखारा आपने एक दफ़ा कर लिया है तो ये यकीन रख के करें कि जो फैसला आएगा वो मैंने मानना है। और अगर आपने वो फैसला नहीं मानना और आप ऑलरेडी फैसला कर चुके हैं तो फिर आप इस्तिखारा ना करें, क्योंकि ये तौहीन में शामिल होता है। इस्तिखारा, जिस तरह के आपका सवाल था और हमारी बहन भी ये फरमा रही थी, इस्तिखारा हलाल और हराम में नहीं होता। जो हलाल है वो हलाल है, आप उस पर इस्तिखारा नहीं करेंगे कि आया मुर्गी का गोश्त खाना हलाल है या हराम है, मैं खाऊं या ना खाऊं, या चलें मटन कर लेते हैं अगर मुर्गी पे इक्तफा नहीं करते तो। बहरहाल, और हराम पे नहीं, मसलन जिना, शराब, चोरी, डकैती, जो चीज़ें इस्लाम ने हुक्म जारी कर दिया ना हराम, वो कुल्लन हराम है। उन पे आप ना कोई मशवरा कर सकते हैं, ना कोई फतवा दे सकते हैं, ना इस्तिखारा कर सकते हैं, ठीक ठीक। क्योंकि इस्तिखारा एक सुन्नत। अब इस्तिखारा होगा कहाँ? इस्तिखारा उन रोज़मर्रा के मामलात में होगा जिनमें आप तज़ब्ज़ब का शिकार हैं। मसलन कोई जॉब है, जैसे कि आपने कहा कोई नौकरी अब है। आपने नौकरी है, इंटरव्यू के लिए जाना है, आपने एक दो दोस्तों से पूछा जी मैं कि उस चैनल में, अभी इस चैनल में हूँ, इससे उस चैनल में जाना चाहता जी, हूँ या बिल्कुल। चाहती हूँ, तो क्या मेरे लिए ठीक है? दो चार ने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपका दिल मुतमईन नहीं हो रहा। तो अब आपके लिए बेहतरीन मददगार कौन है? ज़ाते इलाह है, परवरदिगार की ज़ात है। अब आप इस्तिखारा करेंगे, परवरदिगार तू मुझे बता मेरे लिए बेहतरी क्या है। अब आपको वो हिंट मिलेगा, या हाँ में या ना में। या अब ना। मुझे हिंट की तरफ आना है, मुझे ये बताइए क्या सिग्नल आता है ख्वाब में और किस सूरत में आ सकता है? जी, वो आपने ये ख्वाब का अच्छा, तस्करा, अच्छा एक बात। सिर्फ ख्वाब तक बात कर रही हूँ, दूसरा आपने भी फरमाया था कि रास्ते इससे आसान हो जाते हैं या आपके दिल में और उस चीज के लिए जो है वो आ जाती है, हालात बन जाते हैं। फीलिंग्स आ जाती है, अटैच होना शुरू हो जाते हैं, आपका माइंड बनना शुरू हो जाता है उस चीज के लिए या उस इंसान के लिए। कोई भी हो सकता है ना आपका इस्तिखारा का रीजन, या अगर ये नहीं तो फिर दिमाग ख्वाब में क्या हिंट आ सकता है? देखें, ये इस्तिखारा या ज़्यादातर कुरान से किया जाता है, या 2 रकत नमाज पढ़ के आप उसके, या फिर तस्बीह से कर सकते हैं। जहाँ तक बात है ना ख्वाब की, ख्वाब सिर्फ अंबिया के वो होते हैं जिन पर अमल किया जाए। या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अस्बहु का फंजुर माज़ा तरा काला या बातिफ़अल मा तुमरूनी सताजिदूनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। यानी जनाब इब्राहिम ने ख्वाब क्या देखा है? कोई मामूली ख्वाब नहीं है कि मैं अपने लाल को ज़िबा कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो बेटे से पूछ रहे हैं, बेटा तेरा क्या ख्याल है इस बारे में, हाँ, तेरा क्या नजरिया? उन्होंने कहा बाबा कर जो गुजरिए, अल्लाह का तिफ़अल मा हुक्म है, तुमरूनी, बेशक। जो आपने देखा है आप कर गुजरिए, आप मुझे साबरीन में पाएंगे। सिर्फ नबूवत का वो ख्वाब है कि जो ख्वाब और हकीकत बराबर है।
وہی الہی ہے. وہی یہ الہی ہے، کیونکہ ان بالکل کا ہر وہی ہے، لمحہ وہی ہے. نبی ہے نا، وہ سوتے بھی نبی وہی ہیں، آ رہی جاگتے انہیں. بھی نبی ہیں، بیٹھے چلتے پھرتے ہر سبحان عالم اللہ، سبحان ہر اللہ. سانس وہ نبی. اب ہم انسانوں جیسے کا لوگوں بتائیں. کے خواب میں کیونکہ شیطان داخل ہوتا ہے، بالکل کیونکہ خواب غفلت بھی ہے نا. جس طرح کہ اظہر بھائی نے کہا آپ نے کھانا ایسا کھایا ہے، گیسز بنی ہیں، اب آپ خواب میں پہنچے ہوئے ہیں جہنم کے اندر. ٹھیک ہے، روح سفر کر رہی ہے نا، آپ خواب میں پہنچے ہوئے ہیں کسی ایسی جگہ جہاں ایک مسلمان کا پہنچنا ویسے ہی مناسب نہیں ہے، یا آپ خواب میں حوروں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، تو اب بڑے معاملات ہیں. اچھا ایسے تو خواب بھی آتے آپ لوگوں کو. قرآن سے استخارہ کریں یا تسبیح سے، جاگتے ہوئے اپنے ہوش و حواس میں کریں. اور جہاں تک بات ہے کہ کس سے کروایا جائے، تو دیکھیں استخارے کے لیے اظہر بھائی نے بہت اچھے اور عمدہ طریقے سے بیان کیا ہے. جو 5 وقت کا نمازی ہے یا آپ کو پتہ ہے پرہیزگار ہے، اس سے آپ کروائیں، کیونکہ آپ کی نظر میں وہ بہتر ہے نا. مثلا دعا بھی مولا نے فرمایا اس زبان سے کرو جس سے تم نے گناہ نہیں کیا. تو وہ دوسروں کی زبانیں ہیں جن سے آپ نے گناہ نہیں کیا، وہ دعا کریں گے آپ کے حق میں قبول ہوں گی. تو استخارے کے لیے بھی وہ بندہ ڈھونڈا جاتا ہے کہ جو بہتر طریقے سے، جس پہ آپ کو یقین اور ریلائبل ہو. بیسیکلی استخارہ جو ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اور اس میں اللہ کا اپنے بندے کے ساتھ ایک خاص ربط اور تعلق کا ذکر کیا گیا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے قرآن میں فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ اپنے کاموں میں، اپنے معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کر لو. اور ان کا کام آپس میں باہمی مشورے پر ہوتا ہے، یہ سیم ہے. اسی یہی چیز ہے. یہ کون سی آیت ہے؟ مجھے ترجمہ پتہ ہے. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اللہ نے یہ حکم اپنے حبیب کو عطا فرمایا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ محبوب جنگی معاملات ہیں یا ملکی سیاسی معاملات ہیں، اس پر آپ اپنے صحابہ سے، اپنے قرابت داروں سے مشورہ فرما لیا کریں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ، باہمی مشورے کو زور دیا کرتے تھے، اور فرماتے تھے کبھی بھی کوئی انسان اپنے کسی معاملے میں اس وقت تک قدم نہ اٹھائے جب تک کسی سے اس کے متعلق کو مشورہ نہ کر لے. ٹھیک ہے. اب کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں زندگی کے جو ہم کسی دوست کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، وہاں سے ہمیں کوئی مثبت جواب آتا ہے لیکن سیٹسفیکشن نہیں ہوتی. ہم ان معاملات کو اپنے والدین کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، وہ ہمیں اس کے متعلق رہنمائی کرتے ہیں، مگر سیٹسفیکشن نہیں ہوتی، دل مطمئن نہیں ہوتا. تو ایسی صورت میں انسان کیا کرتا ہے؟ حکم آیا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ سرکار کی سنت ہے، اس کو کوئی فرض یا واجب نہ سمجھے کہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو گناہ گار ہو جائیں گے، یا ایسا کرنے سے یہ ہر امتی پر لازم ہے کہ اس نے لازم ہی یہ کام کرنا ہے. لازم امر نہیں ہے، یہ سنت ہے، اور سنت ہمیشہ انسان کو فائدہ دیتی ہے، نقصان نہیں دیتی ہے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جب کسی بات کی تمہیں سمجھ نہ آ رہی ہو اور تم اس کے بارے میں کنفیوز ہو، تو پھر کیا کرو؟ اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف اپنا رابطہ کر لو، اللہ کی طرف سے آپ کو اس کا جواب آ جائے گا. ٹھیک ہے. اب استخارہ جو ہے وہ مختلف زاویوں میں، مختلف طریقوں میں ہے. ٹھیک ہے. ایک استخارہ ہے کہ آپ نوافل ادا کریں، سمپل سے نفل ادا کریں، جیسے ہم عام روٹین میں پڑھتے ہیں، جیسے سورہ فاتحہ پہلی رکعت میں پڑھ کے اس کے ساتھ سورہ کافرون آپ نے پڑھ لی، اور دوسری رکعت میں فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھ لی. یہ ضروری ہے یا ویسے رینڈملی؟ ویسے میں ایک بتا رہا ہوں، ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. بھی آپ پڑھ رہے ہیں. جو بھی آپ کو صورت آتی ہے، جو بھی آیات آتی ہیں، اس میں کوئی مخصوص کوئی بھی آیت نہیں ہے. ٹھیک ہے. کوئی بھی آپ آیت پڑھ کے اس کے بعد سلام پھیریں، پھر اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں. عربی میں دعا آتی ہے تو بہت بہتر ہے، اگر نہیں آتی تو آپ اپنی زبان سے اللہ کی بارگاہ میں اپنا حوال پیش کریں. ٹھیک ہے. کہ یا اللہ، میں نے یہ جو استخارہ کے نوافل ادا کیے ہیں، میں اپنے ان معاملات میں تیری بارگاہ سے اپنے لیے بہتری رہنمائی چاہتا ہوں. میری رہنمائی فرما، کیا یہ کام میرے لیے بہتر ہے کہ بہتر نہیں ہے؟ کوئی انسان تجارت کرنا چاہ رہا ہے، نیا کاروبار کرنا چاہ رہا ہے، یا کوئی چیز خریدنا چاہ رہا ہے. یہ نوافل کے بعد دعا کرنی ہے. یہ نوافل کے بعد دعا، نیت کیا ہونی ہے اس سے پہلے؟ اس سے پہلے 2 رکعت نماز نفل برائے استخارہ. برائے استخارہ. برائے استخارہ ٹائمنگ ہے کہ رات کو پڑھنے ہیں، صبح پڑھنے ہیں؟ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، کسی بھی لمحے کر سکتے ہیں. اس میں یہ بھی شرط نہیں ہے کہ آپ دن میں کریں، صبح میں کریں، یا صرف رات ہی میں آپ نے کرنا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں رات کو آپ یہ 2 رکعت نفل پڑھیں، پڑھنے کے بعد پھر سو جائیں، پھر خواب آئے گی، خواب میں جو دکھائی دے گا
اب ایک انسان کا معدہ ڈسٹرب رہتا ہے اور اس کو ہمیشہ جو خواب ہیں وہ درست نہیں آتے، پریشان کن خواب آتے ہیں، تو اس صورت میں انسان کیا کرے گا؟ اس صورت میں تو انسان کے لیے پریشانی ہے۔ اور ایک انسان کا معدہ درست ہے مگر اس کو جو خواب آیا اس کو اس کی سمجھ نہیں آتی، بیدار ہونے سے پہلے اس کا خواب ریموو ہو جاتا ہے، اب وہ کیا کرے گا؟ تو اس کے متعلق یہ حکم آیا کہ آپ نے نوافل ادا کیے، پھر اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا کہ یا اللہ میرا یہ معاملہ ہے، میں تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اس معاملے میری رہنمائی فرما۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس پر انسان کا دل مطمئن ہو جائے، مطمئن ہو جائے، تسلی ہو جائے، دل گواہی دے، اور آگے حالات اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتا ہے انسان کے لیے، اس راستے کے لیے جو اس کے لیے راستہ بہتر ہوتا ہے۔ مثلا میں نے گاڑی خریدنی ہے تو میں نے استخارہ کیا میرے لیے بہتر ہے کہ نہیں بہتر ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ بنا دے گا کہ یہ بہتر ہے، اس کے قریب کر راستے دے۔ آسان ہو جائیں گے۔ استخارہ سے راستہ بن جائے گا یا آپ کو ہنٹ ملے گا؟ یا راستہ خود ہی بن جائے گا؟ راستے کا راستے بن بھی جانا راستے یہ ہنٹ ہے۔ راستے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کو مطلقاً صراحتاً آپ کا اشارہ ہو جاتا ہے، خواب کے اندر ہو جاتا ہے، اور اشارہ نہیں ہوتا تو معمول کے مطابق واقعات ویسے بن جاتے ہیں۔ واقعات ویسے ہوتے ہیں، حالات ایسے سازگار ہو جاتے ہیں، آپ خود بخود اس منزل کے قریب پہنچ اچھا جاتے ہیں، میں ایک یہاں پہ آپ کہیں اور وہ اللہ آپ تعالیٰ کہنے لگی ہیں۔ نہیں ایک منٹ آپ کمپلیٹ کریں، میری تو بڑی اہم معاملہ آپ کر لیں، مجھے یاد رہے گا، آپ کو بول جائے گا۔ نہیں آپ کمپلیٹ کریں، میں بتاتی ہوں۔ آپ دونوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ حالات ویسے بن جاتے ہیں اور ہو جاتا ہے۔ فرحان بھی آپ بھی پلیز اگر جواب دینا چاہیں، اس میں پھر ہوتا پتہ کیا ہے، ایک لڑکا اور لڑکی ہوتا ہے، وہ اس اپنی بندی کے ساتھ 10 سال رہتا ہے، 10 سال بعد اس استخارہ کرتا ہے، استخارے میں اس کو خیال آتا ہے کہ نہیں میرے لیے ٹھیک نہیں ہے، وہ بچی روتی پٹتی رہ جاتی ہے کہ 10 سال تو نے مجھے ذلیل کیا، اب تو کہہ رہا ہے استخارہ نہیں ٹھیک ہے۔ اب استخارے میں حالات بھی بن جاتے ہیں ایسے کہ وہ اس کو چھوڑتا ہے، نمبر بلاک کرتا ہے اور آگے نکل جاتا ہے۔ اب یہ استخارہ نہیں تھا، اس کی گندی نیت تھی۔ یا میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ جو ہے نا آپ نکاح کے بعد کی بات کر رہے ہیں، نہیں استخارہ نہیں سمجھائیں، آپ بہتر بتا سکتے ہیں۔ ویسے ریلیشن فرینڈشپ رکھی انہوں نے، میں آپ کو یہ تو اسلام میں ویسے حرام ہے۔ ہاں وہ یہ تو ریلیشن شپ رکھنا، فرینڈ شپ رکھنا یہ اسلام کا حسن نہیں ہے۔ اچھا بالکل نہیں ہے، اس چیز لیکن کو چھوڑ وہ دیں۔ نکاح کے نام پہ ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں نا کہ نکاح کروں گا، تو نکاح کریں، نکاح کروں گا کیا، نکاح کریں، جو آپ کو پسند آیا فوراً پیغام نکاح بھیجیں، یہ اسلام کا حسن ہے۔ کیا بات ہے۔ اگر آپ فوراً پیغام نکاح نہیں بھیجتے، کسی کو لارے پہ رکھتے ہیں کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں، تجھے سے شادی کروں گا، تجھے سے نکاح کروں، اس کو استعمال کرتے رہنا، یہ سراسر ایک ایک دن آپ کا زنا کے اندر، گناہ کے اندر گزرتا ہے۔ وہ تو چلے ایک الگ کانسیپٹ ہے نا، ویسی بات کر لیتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر ہم استخارہ کی بات کرتے ہیں، جیسے صحابہ کرام جو تھے، انہوں نے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کی بات کرتی ہوں، کہیں جانا تھا، استخارہ کیا، سگنل سے آیا، کیا سگنل تھا وہ انہیں کو معلوم ہوگا، لیکن ان کو جو بھی سگنل آیا وہ نہیں گئے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ جب جس جگہ پہ جانا تھا، جس قافلے کے ساتھ جانا تھا، وہ لٹ گیا، ڈاکو آ گئے، مطلب وہ نیگیٹو میں چلی گئی۔ تو ہی واز گلیڈ اباؤٹ اٹ کہ میں نے استخارہ کیا تو اللہ نے اشارہ پھینکا۔ اب میں اس کو ریلیٹ کروں گی آج کی زندگی میں کہ استخارہ کیا صرف وہ کر سکتا ہے جس نے جو 5 وقت کا نمازی ہو، یا کوئی بھی بچی یا کوئی بھی لڑکی یا کوئی بھی مرد۔ جیسے کہ فار ایگزامپل 2 نوکریاں ہیں، شادی کے بعد طرف ہم بعد میں آتے ہیں، انٹرویو دے کر آیا ہے، اس کو اچھی جگہ پہ نوکری مل رہی ہے، لیکن وہ ایک اور اچھی جگہ پہ نوکری آلریڈی کر رہا ہے۔ تو استخارہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک آپشن آپ کی زندگی میں آئی تو آپ نے کرنا ہے، یا اگر 2 آپشنز آپ کے سامنے تو آپ نے کرنا ہے۔ اور استخارے کا طریقہ کیا ہے؟ 5 وقت کا نمازی ہی کر سکتا ہے کہ کوئی بھی کسی وقت کر سکتا ہے؟ دیکھیں کوئی بھی مسلمان ہو، کلمہ پڑھنے والا انسان ہو، وہ استخارہ کر سکتا ہے، اس کو استخارے کی اجازت ہے۔ استخارہ کسی ایک کے لیے مختص نہیں ہے، اگر کرنا آتا ہے تو، وگرنہ اسماعیل بہتر عمل یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی معزز، کسی نیک صالح مرد سے کروا لیں، جن کو خوابوں کی تعبیر کے اوپر بھی عبور حاصل ہو اور اس طرح کے معاملات کے اوپر بھی عبور حاصل ہو، زیادہ بہتر ہے، وگرنہ خود بھی انسان کر سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ کسی سے کروائیں، یوزلی لوگ اپنی کسی ایسے عزیز رشتہ دار سے کروا لیتے ہیں، جیسے چلے والدہ ہیں، چلو رشتہ کو لے لیتے ہیں، والدہ ہے یا فادر ہے یا بہن بھائی ہیں، اور وہ اپنی پرسنل چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے استخارے کا جو خواب ہے، یہ استخارے کا جو سگنل ہے وہ کسٹمائز جواب دے دے کوئی، پھر آپ بڑے خاموش بیٹھے ہیں، اپنی مرضی کا کوئی بتا دیں۔ آپ ایسے شخص سے استخارہ نہ کروائیں ہاں فرحان بھائی جو پرسنلی آپ کو یوز کرے۔ کوئی